बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज भी सही बुखारी का अपना मुताला जारी रखेंगे और आज की नशिस्त में हम सही बुखारी की अहादीस जो उनके जिल्द नंबर 2 में है 1280 से लेके 1314 नंबर तक की हदीसों का मुताला करेंगे और हर हदीस हमारे दिमाग में रासिख हो जाए, यानी कि अच्छे अंदाज से हम समझ सकें, तो मैं हदीसों का मुताले के लिए एक हदीस 2 दफ़ा पढ़ूँगा। तो आइए आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1280। ये हदीस हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। उन्होंने कहा, जब इलाका शाम से हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़ौत होने की इत्तला आई तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तीसरे रोज़ ज़र्द रंग की खुशबू मंगवाई और इसे अपने रुखसार और हाथों पे लगाया और फरमाया, अगरचे मुझे इसकी कतन ज़रूरत ना थी, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो औरत अल्लाह पे ईमान और यौम आखरत पे यकीन रखती हो, उसके लिए ये हलाल नहीं कि वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सो करे, लेकिन उसे अपने खाविन के ऊपर खाविन के इंतकाल के बाद 4 माह 10 दिन तक सो करने की इजाज़त है। हदीस नंबर 1280। हदीस हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। उन्होंने कहा, जब इलाका शाम से हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा के फ़ौत होने की इत्तला आई तो हज़रत उम्मे हबीबा ने तीसरे रोज़ ज़र्द रंग की खुशबू मंगवाई, इसे अपने हाथों और रुखसार पे लगाया और फरमाया, अगरचे मुझे इसकी कतन ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो औरत अल्लाह पे ईमान और यौम आखरत पे यकीन रखती हो, उसके लिए ये हलाल नहीं वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सो करे, लेकिन उसे अपने खाविन की मौत के ऊपर 4 माह 10 दिन तक सो बनाने की इजाज़त है। अब हम मुताला करते हैं 1283 का। यह हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुज़र हुआ जो कब्र के पास बैठी हुई थी। आपने से फरमाया, अल्लाह से डर, सब्र कर। वो आपको नहीं पहचान सकी और कहने लगी, मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हें मुझ जैसी मुसीबत नहीं पहुंची। जब इसे बताया गया कि तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो माज़रत के लिए माफ़ी मांगने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत के पर हाजिर हुई। उसने आपसे दरवाज़े पर कोई दरबान ना देखा, हाजिर कर अर्ज़ किया, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। आपने फरमाया, सब्र तो सदमे के आगाज़ में होता है, सब्र तो सदमे के आगाज़ में होता है। हदीस नंबर 1283। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुज़रे जो कब्र के बाद बैठी हुई थी और रो रही थी। आपने उससे फरमाया, अल्लाह से डर और सब्र कर। वो आपको नहीं पहचान सकी और कहने लगी, मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हें मुझ जैसी मुसीबत नहीं पहुंची। जब उसे बताया गया कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो माज़रत के लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर के घर पे हाजिर हुई, दौलत पे हाजिर हुई। उसने आपसे दरवाजे पे कोई ना दरबान देखा, हाजिर कर अर्ज़ किया, मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। आपने फरमाया, सब्र तो सदमे के आगाज़ में होता है, सब्र तो सदमे के आगाज़ में होता है। अब हम मुताला करेंगे हदीस नंबर 1291 1291। ये हदीस हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरी तरफ झूठ मंसूब करना दूसरे लोगों की तरफ झूठ मंसूब करने की तरह नहीं। मेरी तरफ झूठ मंसूब करना
میری طرف جھوٹ منسوب کرنا، یعنی کہ میرے نام سے کوئی جھوٹ لگا دینا، جھوٹی بات کہنا، دوسرے لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی طرح نہیں۔ جس نے دانستہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے، اپنے فرمایا جس شخص پر نوح کیا جائے اسے نوح کی وجہ سے عذاب ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کی میت کے پر لوگ نوح کریں، یعنی کہ ماتم کریں، اپنا سینہ کو بھی کریں، اپنے کپڑے پھاڑیں، تو اس میت کو اس نوح کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث 1291 حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری طرف جھوٹ منسوب کرنا دوسرے لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی طرح نہیں۔ جس نے دانستہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ جس نے دانستہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا کہ میری طرف سے کوئی جھوٹی بات کو آگے پھیلایا وہ ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص پہ نوحہ کیا جاتا ہے اسے نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے اس وقت عذاب ہوتا ہے جب اس نے اپنے اہل عیال کے لیے نوحہ کا طریقہ جاری یا پسند کیا ہو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس پر نوحہ ماتم کرے گا، تو اسے اس کام سے باز رہنے کی وصیت نہ کی ہو۔ مطلب کہ جو شخص انتقال ہوا ہے اس کے اہل خانہ میں یہ پریکٹس ہے کہ وہ مرنے کے بعد نوحہ کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، بال نوچتے ہیں، تو اسے شخص کو یہ بات پتہ تھی لیکن اس نے اپنی زندگی میں اس بات کو نہیں روکا، اس بات کو منع نہیں کیا، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں اس کے خاندان والے، اس کے بہن بھائی وہ اس پر نوحہ کریں گے۔ اس کیس میں پھر میت کو اس نوحہ کوبی کی وجہ سے گناہ ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1294 یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ یہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ 1294 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رخسار پیٹے گا، گریبان پھاڑے گا، نیز اہل جہالت کی طرح چیخ پکار کرے گا وہ ہم سے نہیں۔ یہ وہی بات کہ میت کے بعد جو شخص اپنے رخسار کو پیٹے گا، گریبان پھاڑے گا جیسے اہل جہالت میں ہوتا تھا تو وہ ہم سے نہیں۔ حدیث 1294 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رخسار کو پیٹے گا، گریبان پھاڑے گا، نیز اہل جہالت کی طرح چیخ و پکار کرے گا وہ ہم سے نہیں۔ اسی ٹاپک پر ایک اور حدیث ہے 1295 یہ حدیث کافی لمبی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابو وقاص، بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ 1295 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال جبکہ میں ایک سنگین مرض میں مبتلا تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بہت شدید بیمار تھے، شدید قسم کی ان کو بیماری ناگزیر تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا میری بیماری کی انتہائی شدت کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں ایک مالدار آدمی ہوں، میری ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنے مال سے 2/3 خیرات کر دوں؟ مطلب یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی مال و دولت ہے وہ 2/3 جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں نکال دوں، اس لیے کہ میرا تو کوئی وارث نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، تو اس کے لیے اتنا مال کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اپنا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 خیرات کر دوں، یعنی کہ 1/3؟ آپ نے فرمایا 1/3 خیرات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے، اپنے ورثہ کا وہ مال دار چھوڑ کر جانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے لیے
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کچھ کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا وہ بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ دوسری صحابی تھے، وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے اور جہاد کا ثواب بہت افضل الاعلیٰ ہے۔ تو سعد بن وقیع عباس اس بات کے اوپر تھوڑا سا پریشان تھے، تھوڑا سا دل ان کا ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا، اس لیے کہ وہ جہاد کر رہے ہوں، میں بستر مرگ پر ہوں، بہت بیمار پڑا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے، جو نیک اعمال کرو گے ان سے تمہارے درجات اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارا مرتبہ ان سے بلند ہوتا رہے گا، شاید تم بعد میں زندہ رہو گے یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا، جو لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا۔ اے اللہ، میرے اصحاب کو ہجرت کا کامل کر دے۔ یہ حضرت سعد بن وقیع حضرت وقاص نے دعا مانگی، اے اللہ میرے اصحاب جو ساتھی تھے جو جہاد کر رہے تو ہجرت کی طرف گئے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے اصحاب کو ہجرت کامل دے دے، انہیں ایوری کے بر نہ لوٹا، یعنی کہ مکہ میں موت نہ آئے، لیکن بیچارے سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اظہار رنج کم کرتے رہتے، وہ مکہ میں ہی انتقال کر گئے۔ حدیث دوبارہ پڑھتا ہوں، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت زیادہ جگہ کوٹ کی جاتی ہے۔ 1295 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال جبکہ میں ایک سنگین مرض میں مبتلا تھا میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، میری بیماری کی انتہائی شدت کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں ایک مالدار آدمی ہوں لیکن میری ایک بیٹی کے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنے مال سے 2/3 خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، آدھا اپنا مال خرچ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، 1/3 خیرات کر دوں، یعنی کہ 1/3؟ آپ نے فرمایا 1/3 خیرات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے، اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ و دست اور غریب چھوڑ کے جاؤ۔ وہ لوگوں کے سامنے حالات پھیلاتے پھریں، تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے، جو نیک اعمال کرو گے ان سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہارا مرتبہ ان سے بلند ہوتا رہے گا، شاید تم بعد میں زندہ رہو گے یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا، کچھ لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا۔ اے اللہ، میرے اصحاب کی ہجرت کو کامل کر دے، انہیں ایوریوں کے بل نہ لوٹا، یعنی انہیں مکہ میں موت نہ آئے، لیکن بیچارے سعد بن خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اظہار رنج کرتے تھے کہ وہ مکہ ہی میں انتقال کر گئے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم تھا کہ وہ مکہ میں ہی انتقال کر گئے۔ میں ایک چھوٹی سی بات پڑھتا ہوں جو حضرت عمر سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت صبر وہی ہے جو آغاز صدمہ میں ہو، یعنی کہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ صبر وہی ہے جو شروع میں کیا جائے۔ یہ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، 2 عدل کس قدر اچھے ہیں اور علاوہ کتنا بہتر ہے۔ جو لوگ جب کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ہی لوگ پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں برستی ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً نماز بھاری ہے،
لیکن ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی ان پر نماز بھاری نہیں۔ تو یہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، 2 عدل کی حد تک اچھے ہیں اور علاوہ کتنا بہتر ہے۔ جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایت اور رحمتیں برستی ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً نماز بھاری ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ان پر بھاری نہیں ہے۔ اب 1307 کا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 1307 یہ حدیث حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ تمہیں پیچھے جوڑ جائے۔ حضرت حمیدی کی روایت سے یہ بھی اضافہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ جائے یا اسے زمین پہ رکھ دیا جائے۔ تو جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا، اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے۔ 1307 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ تمہیں پیچھے جوڑ جائے، اور حضرت حمیدی کی روایت میں ایک اور اضافہ ہے، حتیٰ کہ وہ تمہیں پیچھے جوڑ جائے اور اسے زمین پہ رکھ دیا جائے۔ ابتدائی دور نبوت میں جنازہ سامنے آنے پر کھڑے ہوتے تھے، پھر اس قیام کو ترک کر دیا، یعنی کھڑے ہونا۔ اس لیے یہ قیام ضروری نہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا، پھر اب اس کے بعد بیٹھنے لگے، ہمیں بھی بیٹھنے رہنے کا حکم دیا۔ اب حدیث نمبر ہے 1309۔ یہ حضرت کسان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ حضرت کسان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور جنازہ رکھے جانے سے قبل ہی بیٹھ گئے۔ 1309 حضرت کسان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور جنازہ رکھنے سے قبل ہی بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑ کہا کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم ان ابو ہریرہ کو معلوم ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس منع فرماتے تھے۔ اس پہ حضرت فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے۔ 1309 یہ اسی جنازے کے بھی کھڑے ہونے سے ریلیٹڈ ہے حدیث، یہ ایک دوسری طرق ہے۔ 1309 حضرت کسان سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور جنازہ رکھے جانے سے قبل ہی دونوں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے۔ ایک پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے۔ 1314 یہ آج کی نشست کی آخری حدیث ہے اور بہت ہی زیادہ جامع حدیث ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جائے اور لوگ اسے اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ نیک ہوتا تو کہتا مجھے جلدی لے چلو، اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے افسوس مجھے کہاں لیے جاتے ہو۔ اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو مارے دہشت کے بے ہوش ہو جائے۔ حدیث 1314 بہت رقت امیز حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور اس جگہ ہمیں سرگوبی نصیب فرمائے، ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں تو پھر اگر وہ نیک ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو،
اگر نیک نہیں ہوتا، بد کردار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جاتے ہو۔ اور اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو ہماری دہشت کے بے ہوش ہو جائے۔ الحمدللہ آج ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا، آج بھی 1280 سے لے کے 1314، اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم 1315 سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔